खुदावंद यसु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम। मैं आपका खादम पादरी अमीन फ्रांसिस। हमने जो एक नया प्रोग्राम शुरू किया उसका आज तीसरा हिस्सा है, पावर इन क्राइस्ट वर्शिप, मसीह की प्रस्तिश में क़ुव्वत। उसकी जो मरकज़ी आयात है मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका चौथा बाब, उसकी 23 और 24 आयत में यूँ मरकूम है, लिखा है, मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे परस्तार बाप की प्रस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। खुदा रूह है और ज़रूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। आमीन। आइए गौर से सुनिए। खुदावंद खुदाए क़ुद्दूस कि हमदो सना ये अबलीस और उसके मंसूबों को बांध देती है। बदी की कुव्वतों और जादूगरी की कुव्वतों को बांध देती जो प्रस्तिश रूह और सच्चाई से हो। फिर ज़बूरों की किताब दुनिया की सबसे बड़ी गीतों की किताब है। ये किताब खुदाए क़ुद्दूस के लिए हमदो सना की किताब है, उसकी हमदो तारीफ़, उसके नाम को जलाल देना। अगर आप ज़बूरों की किताब के आखिरी 5 ज़बूरों का मुतालिया करें, बहुत खूबसूरती के साथ इनका शुरू है और फिर आखिरी अल्फाज बहुत ही खूबसूरत हैं और बड़े ताकतवर हैं। खुदावंद की हम्द करो, तुम खुदावंद के मक़दिस में उसकी हम्द करो, उसकी कुदरत के पलक पर उसकी हम्द करो। और फिर फरिश्तों को, आसमान को, सूरज चाँद सितारों को, हवाओं को, दरियाओं को, नदी नालों को, मेवादार दरख्तों को, इंसानों को, बूढ़ों को, बच्चों को, कवारियों को। बहुत ही उत्तम अल्फाज हैं। हमारे रूहानी बाप पादरी डॉक्टर हिजकियल सरोश, जो मेरे मामू भी थे, उन्होंने ये कहा एक बार के ज़बूर 118 जब गाया जाता है, सादा थी करे रहमत साडे रब दी, तो उसके सामने जितने भी गीत मैंने लिखे हैं, जितनी भी शायरी मैंने की है, ये सब उसके सामने बहुत नीचे है। ये ज़बूर बहुत बड़ा है, बहुत ताकतवर, इसमें प्रस्तिश का मेयार बहुत बड़ा। प्रस्तिश और खुदा का जलाल, खुदावंद खुदाए क़ुद्दूस 3 तरह आ मौजूद होते हैं। नंबर 1, ज़बूर 139 उसकी 7 और 10 आयत में पढ़ें तो ज़बूर नवीस चिल्ला उठता है, खुदा तू हर जगह मौजूद है, मैं कहाँ जाऊँ, मैं पर लगाकर पंख लगाकर सुबह को उड़ जाऊँ, समंदरों के पार जा उतरूँ तू वहाँ भी है, मैं पाताल की तह में उतर जाऊँ तो भी तू वहाँ है। तो फिर नंबर 1 खुदा मौजूद है। नंबर 2 मुक़द्दस मत्ती रसूल की अंजील उसके 12वें बाब उसकी 20वीं आयत में लिखा है, खुदावंद यसु मसीह ने फरमाया, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हैं वहाँ मैं उनके बीच में। जब इबादत और प्रस्तिश करते हैं तो खुदा की ख़ास मौजूदगी हम उसमें देखते हैं, रूह कुदस की ख़ास हजूरी हम उसमें देखते हैं और महसूस करते हैं कि रूह की जुम्बिश हो रही है। नंबर 3 खुदा का जलाल, रूह कुदस की आग हमारे दरमियान होती है और हम खुदा के जलाल को देखते हैं। रूह के शोले राख बना देंगे। प्रस्तिश के वसीले खुदा का तख्त लगता है, खुदा बाप, खुदा बेटा, रूह कुदस की हजूरी आती है। ऐसी प्रस्तिश जो रूह और सच्चाई से की जाए, ऐसी प्रस्तिश नहीं जिसमें फिल्मी गाने हों और फिल्मी गानों की तर्ज हो, ये गलत है। उर्दू ज़बान में उसके अल्फाज मौसीकी दरअसल अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। लफ्ज़ मौसीकी ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है गाने बजाने या राग
کا علم. انگریزی زبان میں بھی اس کا بڑا سادہ آپ کی خدمت میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں. علم موسیقی میں آواز کے ذریعے جذبات کا اظہار کرنا. نمبر 2، جبکہ یونانی زبان میں لفظ سوفینیا SUMPHONIA یعنی اکٹھے آواز ملا کر نکالنا، یعنی مل کر گانا، اکٹھے آواز ملا کر گانا. نمبر 3، ایک خیال کے مطابق موسیقی لفظ موسیقی سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے ہوا کو گراں لگانا اور اڑتے ہوئے شعلوں کو اکٹھا کرنا. ہوا کو باندھنا اور اڑتے ہوئے شعلوں کو اکٹھا کرنا. ایک جب پینتیکوس کے روز کے شعلے اتریں گے، آپ پرستش کریں گے اور روح القدس کی آگ آئے گی، آپ کو پاک کر دے گی. خدا کا تخت لگے گا، اور یہ بھی لکھا ہے اس کے تخت میں سے بجلیاں اور آوازیں اور گرجیں پیدا ہوتی ہیں. موسیقی کا آغاز، موسیقی کے لیے یہ کیسے پیدا ہوئی، موسیقی کیسے پیدا ہوئی، اس کے 7 سر کیسے مرتب ہوئے. حقیقت مسمى ہے کہ آواز ہی سے موسیقی کا آغاز ہوا ہے، آواز ہی اس کا منبع ہے، اور آواز ہی موسیقی کی جان ہے. تاہم اس میں اتار چڑھاؤ اور مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں. مغربی علاقوں میں اور مشرقی میں، بالخصوص چائنا، عرب، ایران اور ہندوستان کے علاقہ جات موسیقی کے بڑے حلقوں، اور پھر یونانی میں اسے خسغور کی ایجاد سمجھا جاتا ہے. لیکن ایران سے اگر ہم ایرانی معاشرے کو دیکھیں تو وہ اسے اوستار سے بھی پہلے کی ایجاد قرار دیتے ہیں. نمبر 3، چائنیز لوگ جو ہیں چائنا کے نزدیک، وہ یہ کہتے ہیں کہ موسیقی 2000 قبل مسیح ایک فن ہے اور بڑی دیر سے یہ رائج ہے. چائنا کے لوگ یہ سمجھتے ہیں. ہندو قوم اسے راگ وید کے نام سے ملاتی ہے اور ثبوت کے طور پر راگ وید ان کے بھجنوں کو پیش کرتی، جن میں موسیقی کے اصول اور اصولوں کے ساتھ ضبابت، سرتال وغیرہ کی تفصیل موجود ہے. اگر موقع ملا تو ہم ان کو اور زیادہ بہتر طور سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ 7 سر ہیں کیا، پھر ان کے نام. موسیقی ابتدا کی تخلیق ہے، اور موسیقی کا آغاز تخلیق عمل سے ہوا ہے. یہ ایک حصہ ہے جسے ہم تصور کرتے ہیں. آواز کے بغیر موسیقی کا تصور ناممکن ہے. آواز تخلیق کا ایک حصہ ہے. دنیا کی ہر تہذیب اور تمام مذاہب، امریکہ سے لے کے آسٹریلیا اور یورپ سے لے کے ہندوستان تک، سب اسی بات پر متفق ہیں. پہلے صرف پانی تھا اور اس کے اوپر دھند تھی، پانی کے اوپر جھاگ تھی، جھاگ بغیر رکے ہوئے گھوم رہا تھا، اور اس میں سے ایک آواز سنائی دی، اور تھوڑی دیر میں اس جاگ میں سے ایک انسانی خلیہ برآمد ہوا. اس کے سر پر عقاب کے پر لگے ہوئے تھے. اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، انگریزی لفظ اس کے لیے استعمال ہوا ہے TALKMOL. اس کا مطلب پانی پر تیرتے ہوئے گانے لگے. لیکن اگر ہم بائبل مقدس کو دیکھیں تو اس میں پیدائش کی کتاب پہلا باب پہلی آیت میں لکھا ہے. اگر ہم اس کو پڑھیں آپ کی خدمت میں، پیدائش کی کتاب اور اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت اگر ہم دیکھیں تو وہاں سے موسیقی کا آغاز ہوا ہے. لکھا ہے خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور زمین ویران اور سنسان تھی، گراؤ کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح
پانیوں کی سطح پر جنبش کر دی تھی، اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی۔ خدا نے آواز دی اور چیزیں تخلیق ہونا شروع ہوئی۔ خدا باپ ہے، بیٹا ہے، روح القدس ہے۔ یہ تو الگ میسج ہے، لیکن ہم موسیقی کے بارے میں جان رہے ہیں۔ کلمہ بولا اور تمام چیزیں وجود میں آئیں۔ اس لحاظ سے خدا اور کلمہ ایک ہیں۔ جیسے ہی کلمے کی آواز سنائی دی، اس کی گونج نے سب چیزوں کو، تمام چیزوں کو پیدا کیا، اور زندگی بیدار ہو گئی، اور پھر زندگی بخشی گئی۔ یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب، پہلی آیت 4 آیات تک آپ اس کو پڑھیے۔ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، یہی کلام خدا تھا، اور اسی کے وسیلے ساری چیزیں پیدا ہوئیں۔ ارمینیا وسطی کے مختلف صوفی بھی اپنے خیالات کو اسی طرح پیش کرتے ہیں۔ دور جدید میں موسیقی کے بارے میں علماء بھی موسیقی کی ابتدائی پر غور کر رہے ہیں کہ موسیقی کا ابتدا کہاں سے ہوا، لیکن ابھی تک کوئی تسلی بخش نظریہ پیش نہیں کر سکے۔ سقراط نے جو بڑا مشہور اس کا قول ہے، جس کے بارے میں عام لوگ بہت زیادہ یہ لفظ بولتے ہیں، یہ سقراط کا قول تھا۔ اس نے کہا موسیقی روح کی غذا ہے۔ یسوع مسیح نے فرمایا یوحنا کی انجیل اس کے 4 باب اس کی 24ویں آیت میں، اور خدا سے پرستہ ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرے۔ ولیم شیکسپیئر کا قول ہے موسیقی خدا کے دل سے جنم لیتی ہے، اور جب زمین پر اترتی ہے تو زندگی بکھیر دیتی ہے۔ اس کا مطلب ہے خدا ہی موسیقی کا آغاز کرنے والا ہے، اور موسیقی خدا ہی کی اپنی آواز، اپنے کلمے سے اس کا آغاز ہوا ہے۔ حمد و ثنا کے وسیلے بیداری آتی ہے اور ریوائول آتا ہے۔ یونانی میں اینتھولیا یعنی ANATHALLO، اس کا مطلب ہے شاداب ہونا۔ نمبر 2، سرسبز ہو جانا، دوبارہ سے خوشحال ہونا۔ نمبر 3 اس کا مطلب ہے دوبارہ سے خوشحال ہونا، اور نمبر 4 زندگی کا لوٹ آنا۔ اینازوئے یہ یونانی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے زندگی کا واپس لوٹ آنا۔ موسیقی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ روح کی غذا ہے، کسی مردے کو زندہ ہو جانا، کسی مردے کا زندہ ہو جانا۔ اور خداوند یسوع مسیح کھڑے ہوئے، یوحنا کی انجیل 5واں باب 25ویں آیت دیکھیں، اور لکھا ہے جتنے خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے وہ جئیں گے۔ پھر اس نے لازر کو آواز دی، مرجھائے ہوئے پتوں کا پھر سے شاداب ہونا، پھر سے زندگی کا لوٹ آنا، جلال کی پرستش، یسوع کے نام کو جلال دینا۔ فلپیوں پہلا باب اگر ہم دیکھیں اور اس کی 11ویں آیت، خدا کے کلام میں سے ایک حوالہ میں آپ کی خدمت میں عزیزو پڑھنا چاہتا ہوں۔ فلپیوں پہلا باب اور اس کی 11ویں آیت، یہاں پہ لکھا ہے اور راست بازی کے پھل سے جو یسوع مسیح کے سبب سے ہے بھرے رہو، تاکہ خدا کا جلال ظاہر ہو اور اس کی ستائش کی جائے، اس کی ستائش کی جائے، اس کی حمد کی جائے۔ نمبر 8، پھر ہونٹوں کی قربانی، عبرانیوں 13واں باب اس کی 15ویں آیت۔ چارلس اسپرجن نے حمد و ثنا کے بارے میں چند الفاظ کہے۔ نمبر 1، اس نے کہا طرز اچھی بنائیں اور ویسے ہی گائیں جو الفاظ لکھے گئے ہیں۔ نمبر 2، اس نے کہا صلیب بنا کر رکھیں اور اٹھائیں، صلیب کے گیت گائیں، کندھوں پہ صلیبیں ہوں، انجیل ہو ہاتھوں میں، دنیا کو بتا دیں گے یسوع ہی کفارہ ہے۔ پرجوش
اور دلیری سے گائیں. تیسرا پوائنٹ، پرجوش اور دلیری سے گائیں. نمبر 4، چیخیں مار مار کے نہ گائیں. بہت سے لوگ منہ بگاڑ کے گاتے ہیں. یہ چارلس اسپرجن نے لکھا. نمبر 5، انہی کا قول ہے، سادگی سے گائیں اور خداوند یسوع کے لیے روح القدس کی حضوری میں گائیں. سادگی سے گائیں اور خداوند یسوع مسیح میں روح القدس کی حضوری میں گائیں. نمبر 6، وقت کا خیال رکھیں اور سر اور لے میں توازن رکھیں. وقت کا خاص خیال رکھیں. آپ صرف یسوع کے لیے گائیں، لوگوں کے لیے نہیں. نمبر 7، انداز ٹھیک ہونا چاہیے گانے کا. ناچ گانے والوں جیسا انداز نہ ہو، جیسے ناچ گانے والے انداز بناتے ہیں اور پھر وہ راک میوزک یا ابلیس کی ایجاد ہے، ویسے نہ گائیں. دل سے گائیں. نمبر 8، ایک اور پوائنٹ، یہ میں نے اس کے بارے میں سوچا اور یہ پوائنٹ جو ہے یہ اس میں سے نہیں ہے، لیکن یہ پوائنٹ میں نے اس میں رکھا. نمبر 8، غور سے سنیے. نمبر 8، گیت خداوند کے لیے ہوتے ہیں. جو بھی گیت لکھے جائیں، جتنے بھی لکھنے والے ہیں خداوند ان کو برکت دے، جتنے بھی گانے والے ہیں ان کو بھی خدا برکت دے، اپنے جلال کے لیے استعمال کریں. ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں، ہم سب کے لیے دعا گو. کہنے کا مطلب یہ، گیت اس لیے لکھے جاتے، اس لیے گائے جاتے کہ کلیسیاؤں میں گائے جائیں. لیکن گیت گانا، گیت ریکارڈ کروانا یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جو دوسروں کے گیت چوری کر کے گاتے ہیں اور اپنا نام رکھتے ہیں. ہم ایک بار بیٹھے تھے پادری اسکیل سرور صاحب کے ساتھ، تو میں یہ سچا واقعہ آپ کو خدمت میں بتانے لگا ہوں کہ یہ گیت بڑا ان کا مشہور ہے، اسی رب دے بندے ہاں تے رب سانو پیار کرتا. تو انڈیا سے کسی شخص کی کال آئی، اگر میں ان کا نام بھی لوں تو اس میں کوئی پرابلم نہیں. انہوں نے کہا کہ جی میں اجازت چاہتا ہوں آپ سے بزرگوں، میں یہ گیت گانا چاہتا ہوں اور اس میں تھوڑا سا میوزک اور طرز تھوڑی سی ہم بدلنا چاہیں، الفاظ وہی ہوں گے سب کچھ. تو بڑے مسکراتے ہوئے خدا کے خادم پادری اسکیل سروش نے کہا، یہ گیت آپ سب کے لیے گائیے اور خوبصورتی کے ساتھ یسوع مسیح کے لیے گائیے. تو بہت سے لوگ دوسروں کے گیت چوری کرتے ہیں، اجازت بھی نہیں لیتے. یہ بہت بڑے گناہ ہے. میں اس کو تو یوں ہی سمجھتا ہوں، اگر آپ کسی کا گیت گاتے ہیں، یعنی میرے کہنے کا مطلب ہے آپ چرچز میں گائیں، میٹنگوں میں گائیں، کنونشنز میں گائیں، خدا آپ کو برکت دے. لیکن اگر آپ کسی کا گیت لے کر ریکارڈ کرواتے ہیں اور ان کا نام بھی نہیں لیتے اور کہتے ہیں یہ گیت میرا ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، جھوٹ ہے. آج کل یہ بھی کام ہو رہا ہے، لوگ بتاتے ہی نہیں کہ یہ گیت کس نے لکھا، یہ گیت کس نے گایا اور لکھنے والا کون تھا. میری درخواست ہے کہ آپ خداوند کی حمد کریں اور جیسے خطوط میں لکھا ہے دل سے گایا بجایا کریں اور مسیح یسوع کے لیے گایا کریں. خداوند آپ کو برکت دے. میری دعا ہے کہ اس کلام کے وسیلہ جو پروگرام شروع کیا ہے آپ کا فیڈ بیک ہمیں ملے گا اور ہم اسی طرح اس پروگرام کو جاری رکھیں گے. خداوند آپ سب کو برکت دے. آپ کا خادم پادری امین. گاڈ بلیس یو.